अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए पुरस्कार और खौफनाक वाक़यात से भरपूर एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है नागन कथा। तो आइए शुरू करते हैं। मुग़लों के दौरे हुकूमत में शाहजहां के अहद को काफ़ी अहमियत हासिल है। इसके दौर में शानदार और यादगार इमारत तामीर हुई, रियाया खुशहाल हुई। इसके अहद हुकूमत में कश्मीर का गवर्नर एक मुसलमान अमीर अली मर्दान शाह था। ये इसी दौर का किस्सा है। जम्मू शहर से चंद मील के फासले पर एक गांव नागपुर का ये वाक़या है। गांव के इर्द गिर्द जंगलात और पहाड़ थे। इन जंगलों और पहाड़ों में सांपों की बहुतायत थी, इसलिए इस गांव का नाम नागपुर मशहूर हो गया। नागपुर में हिंदुओं की अक्सरियत थी, जबकि मुसलमानों की आबादी कम थी। नागपुर के ठाकुर रमेश कुमार की गांव में धाक बैठी हुई थी, क्योंकि वो गांव का अमीर तरीन शख्स था। गांव के इर्द गिर्द इसकी ढेरों जायदाद थी। बड़ी सी शानदार महलनुमा हवेली थी, जो सफ़ेद हवेली के नाम से जानी जाती थी। इसका रकबा 10 केनाल था। नौकरों की एक फौज थी इस हवेली में। रमेश कुमार दौलतमंद होने के साथ साथ रवायती तौर पर यह शख्स था। श्रीनगर और दिल्ली में भी इसकी कोठियाँ थीं, जहाँ वो अक्सर अय्याशी की गर्ज से जाता रहता था। हसीन औरत इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, इसलिए वो अपने गांव के अलावा इधर उधर के देहातों में भी मुंह मारने से बाज न आता था। गरीब लोग इसे हमेशा तंग और नाला रहते थे, मगर किसी में इससे टक्कर लेने की जरूरत न थी। रमेश कुमार शिकार का बेहद शौकीन था। वो अक्सर अपने साथियों और नौकरों के हमरा जंगल और पहाड़ों में शिकार की गर्ज से जाता रहता था। सांपों के अलावा जंगल में हिरन और बारहसिंगे पाए जाते थे और इनकी बहुत कसरत थी। ठाकुर अमूमन इन्हीं का शिकार करता था। सांपों का शिकार उसने कभी न किया था। हालांकि सांप न सिर्फ जंगल बल्कि गांव में भी अक्सर इधर उधर रेंगते नजर आते थे। दरअसल वहाँ के सांप बेज़रर थे। वो इंसानों के दुश्मन न थे और न ही वो किसी को नुकसान पहुँचाते थे। इसलिए गांव के लोग, हत्ता के बच्चे भी इनको देखकर खौफज़दा होते थे। गांव के लोग इन सांपों को मार डालने के बारे में कोई सोच न रखते थे। गोया नागपुर में इंसानों और सांपों के दरमियान दोस्ती की सी फ़ज़ा कायम थी। ठाकुर रमेश कुमार के 2 बेटे थे। मोहन कुमार बड़ा, जबकि मनोज कुमार छोटा था। दोनों निहायत ही खूबसूरत और वजीह जवान थे। वो ठाकुर की आंखों की ठंडक थे। ठाकुर अक्सर इनको भी अपने हमरा शिकार पर ले जाता था, इसलिए इन दोनों का निशाना पक्का हो गया था। छोटा बेटा मनोज कुमार बहुत ही शरारती था। गांव के लोग इसकी शरारतों से आजिज थे, लेकिन ठाकुर के खौफ की वजह से इसका लिहाज करते थे। जब वो ठाकुर के हमरा शिकार पर जाता तो वो वहाँ भी शरारतों से बाज न आता। वो अक्सर सांपों को छेड़ा करता था। ठाकुर और मोहन कुमार दोनों उसको मना करते थे कि वो सांपों के साथ शरारत ना करे, मगर वो फिर भी बाज न आता था। वो इन्हें तंग करके लुत्फ़अंदोज़ होता था। गांव के मगरिब की जानिब पहाड़ों के दामन में एक झील नुमा नदी थी, जिसमें पहाड़ के एक दहाने से पानी निकलकर जमा होता था। पानी 24 घंटे बहता रहता, जो कि ठंडा और मीठा होता था। पहाड़ के जिस दहाने से पानी निकलता था, वहाँ एक गार सी बनी हुई थी। वो गार इतनी ऊंचाई पर थी कि इंसान की पहुंच वहाँ तक नामुमकिन थी। सिर्फ एक अजदा था जो इस गार के अंदर रहता था। वो महीने में एक बार चांद की 14वीं रात को गार से बाहर निकलता था। तमाम रात वो इस नदी के पानी में गुजारता और सुबह सूरज के तुलू होने के कुछ देर बाद वो वापस गार के अंदर दाखिल हो जाता। वो अजदा गाँव वालों के लिए एक मसीहा का रूप धार चुका था। ये रवायत चली आ रही थी कि जिस रात अजदा पानी के अंदर रहता है, पानी का रंग सब्ज सा हो जाता है। अगर इस पानी में कोई बीमार इंसान नहाए तो इसकी कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं, और ख़ासकर जिल्द की बीमारियों के लिए वो पानी तिर्याक का काम देता है। इसलिए जल्दी बीमारियों के मरीज़ चांद की 14वीं रात का बेचैनी से इंतज़ार करते थे। रात को चांदनी में वो अजदे को पानी में दाखिल होता देखते तो खुश होते। लोगों को अजदे से खौफ महसूस न होता था। अगली सुबह जब अजदा गार में चला जाता
تو مریض لوگ جی بھر کر اس ندی کے پانی میں نہاتے۔ وہ لوگ جن کا کوئی زخم منقبل نہ ہو رہا ہوتا، وہ پانی ان کے لیے شفا کا سبب بن جاتا۔ یہ سلسلہ کئی برسوں سے چل رہا تھا۔ لوگ دور دور کے دیہات سے آتے اور صحت یاب ہو کر واپس جاتے۔ لوگوں کے رشتے ناسور تک اس پانی میں نہانے سے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ سانپوں سے نفرت نہ کرتے تھے اور سانپ آزادانہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے۔ موہن کمار اور منوج کمار اب جوانی کی حدود میں داخل ہو گئے تھے، مگر منوج کمار کی شرارتوں میں کمی نہ آئی تھی۔ اب تو وہ ٹھاکر کے بغیر ہی شکار کے لیے چلے جاتے اور کامیاب ہو کر لوٹتے۔ ایک روز ٹھاکر رمیش کمار دہلی گیا ہوا تھا کہ موہن اور منوج نے شکار کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے کسی نوکر کو بھی ساتھ نہ لیا اور دونوں بھائی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے۔ بدقسمتی سے اس دن کوئی شکار ان کے ہاتھ نہ لگا۔ وہ دونوں اداس اداس سے واپس لوٹ رہے تھے۔ جب وہ ندی کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سانپوں کا ایک جوڑا ندی کے کنارے اٹکھیلیاں کر رہا ہے۔ وہ نر اور مادہ تھے۔ موہن نے گھوڑا روک لیا اور دونوں بھائی اس جوڑے کی محبت بھری شرارتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بندوق منوج کمار کے ہاتھ میں تھی، جس میں کارتوس بھرے ہوئے تھے۔ منوج کمار کو نہ جانے کیا شرارت سوجی کہ اس نے نشانہ لیا اور بندوق کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی نر سانپ کو لگی اور تھوڑی دیر میں وہ زندگی سے ناتا توڑ گیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے منوج؟ موہن کمار افسوس بھرے انداز میں بولا۔ شکار کیا ہے بھائی، میں خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا تھا، منوج بولا۔ ظلم کیا ہے تم نے، موہن بولا۔ دیکھو اس سانپ کی ساتھی کس قدر غصے میں ہے، چلو بھاگ چلیں۔ منوج کمار نہ مانا اور کہنے لگا، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تو اس کو مارنے کے بعد ہی آؤں گا۔ مادہ سانپ نے اپنے ساتھی کو آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تو غصے سے دیوانی ہو گئی۔ وہ پھنکارتی ہوئی منوج کمار کی طرف بڑھنے لگی۔ موہن کمار تو بھاگ گیا، اس کا رخ اپنی حویلی کی طرف تھا۔ منوج کمار نے مادہ سانپ پر 2-3 فائر کیے، مگر وہ ضائع ہو گئے، تو اس نے بھاگنے کے بجائے ندی کے اندر چھلانگ لگا دی کہ ناگن پانی کے اندر نہیں آئے گی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ناگن کچھ دیر پھن پھیلائے پھنکارتی رہی اور پھر پانی میں اتر گئی اور اس پہاڑ کی طرف جانے لگی جہاں اجدر رہتا تھا۔ اتنی دیر میں ندی کا پانی سیاہی مائل ہو گیا۔ منوج کمار کو یوں لگا جیسے اس کے جسم میں کسی نے مرچیں بھر دی ہوں۔ وہ ندی سے باہر نکل کر گاؤں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جلن کی شدت سے اس کی چیخیں نکلنے لگیں۔ ناگن نے اپنا زہر اس پانی میں چھوڑ دیا تھا، جس سے پانی زہر آلود ہو گیا تھا۔ زہر اتنا تیز تھا کہ گاؤں تک پہنچتے پہنچتے منوج کمار کے جسم کا گوشت گل سڑ کر اس کے جسم سے الگ ہونے لگا۔ منوج کمار کی چیخ و پکار سن کر گاؤں کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ ان سب کے دیکھتے ہی دیکھتے منوج کمار زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کی موت اتنے عبرتناک انداز میں ہوئی تھی کہ لوگ توبہ توبہ کرتے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ پورے گاؤں اور سفید حویلی میں صف ماتم بچھ گئی۔ موہن کمار بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ٹھاکر جب گاؤں پہنچا تو منوج کمار کی ارتھی تیار تھی۔ ٹھاکر رمیش کی حالت دیدنی تھی۔ جوان بیٹے کی موت نے اس کو اندر سے توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ وہ دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار تھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ ٹھاکروں کو ان کمزور بے کس و مجبور لوگوں کی بددعائیں لگی ہیں جن کی عزتیں اس نے پامال کی تھیں، مگر ٹھاکر کو بھلا ان باتوں کا کہاں احساس تھا۔ وہ بیٹے کی موت کے غم میں الجھ گیا۔ کاش وہ بیٹی کی موت پر سمجھتا اور توبہ کر لیتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا اور سانپوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی دولت لٹانی شروع کر دی۔ ٹھاکر نے قسم کھا کر یہ عہد کیا کہ وہ اس علاقے سے سانپوں کا نام و نشان مٹا ڈالے گا۔ وہ کسی بھی سانپ کو زندہ نہ رہنے دے گا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد یا سپیرا ایک سانپ مارے گا تو ٹھاکر اسے نقد انعام کے علاوہ 1 من گندم بھی انعام میں دے گا۔
ٹھاکر کے خوف کی وجہ سے لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور سانپوں کے خاتمے کی مہم میں شامل ہو گئے۔ کئی لوگوں نے سانپ مارے اور ٹھاکر سے انعام اور گندم وصول کی، مگر یہ سب کچھ اتنی جلدی ممکن نہ تھا، بلکہ یہ تو ایک ناممکن سا کام تھا۔ ٹھاکر تو غصے میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ دہلی اور دیگر شہروں میں پھرا اور ان لوگوں کی خدمات حاصل کی جو بارود کا کام کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو بھاری معاوضہ دے کر گاؤں لے آیا۔ انہوں نے پہاڑوں میں بارودی سرنگیں بنائیں اور پھر ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ وہ اژدھا جو بیمار لوگوں کا مسیحا تھا، وہ بھی دھماکوں میں مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پانی بہنا بند ہو گیا جو پہاڑ کے دہانے سے جھیل اور ندی کی طرف آتا تھا۔ ٹھاکر نے ڈھیروں دولت خرچ کر کے بیشتر سانپوں کو مروا دیا اور پھر اس نے گاؤں کا نام ناگپور سے بدل کر منوج نگر رکھ دیا۔ ٹھاکر اب صرف سانپوں کا ہی شکار کرتا تھا۔ اس کے اندر کی آگ پھر بھی ٹھنڈی نہ ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی بھول تھی کہ وہ سانپوں کی نسل ختم کر ڈالے گا۔ یوں ہی 3 سال بیت گئے۔ وہ منوج کی موت کا غم بھولنے لگا اور پھر سے عیاشی کرنے لگا۔ اس نے موہن کمار کو دہلی والی کوٹھی میں بھیج دیا اور کچھ نوکر بھی اس کے ہمراہ کر دیے تاکہ وہ کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہے اور اس کی اپنی آزادی میں بھی فرق نہ آئے۔ اسی غصے میں رمیش ٹھاکر ایک بار پھر اپنی سری نگر کی رہائش میں چند دن عیاشی کرنے کی غرض سے گیا۔ وہاں اس نے پہلی بار اپنے ایک ملازم کی حسین و جمیل بیٹی دیکھی تو اس پر فریفتہ ہو گیا۔ گپتا نامی شخص اس کا پرانا ملازم تھا۔ وہ فوت ہوا تو اس کی بیٹی نے اس کا کام سنبھال لیا۔ اس کا نام ارجنا تھا۔ ارجنا لاکھوں میں ایک تھی۔ ٹھاکر کی زندگی میں اس سے پہلے اس جیسی حسین لڑکی نہ آئی تھی۔ ارجنا خوبصورتی اور حسن کا ایک نادر نمونہ تھی۔ ٹھاکر کے دل کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اس کا پورا جسم جوان لگنے لگا اور وہ ارجنا کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس نے ارجنا پر اپنی نوازشوں کی بارش کر دی۔ ارجنا بھی اس کی احسان مند ہو گئی۔ جلدی وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ٹھاکر نے اپنی بے پناہ محبت کے جھوٹے دعوے کیے تو ارجنا نے بھی اپنی چاہت کا اقرار کر لیا۔ ٹھاکر کے من کے پھول کھل اٹھے۔ وہ لمحوں میں تمام حدود پھلانگنا چاہتا تھا، مگر ارجنا نے اپنے حسن کو یوں بے وقت نہ ہونے دیا۔ اس نے ٹھاکر سے کہا کہ وہ صرف اور صرف اس صورت میں اس کی ہو سکتی ہے جب وہ اس سے شادی کر لے۔ ٹھاکر اتنا بے قرار اور بےتاب تھا کہ اس نے دیر نہ کی اور سری نگر میں ہی ارجنا سے شادی کر لی اور پھر ارجنا کو ساتھ لے کر منوج نگر آ گیا۔ ٹھاکر ارجنا کو پا کر بہت ہی خوش تھا۔ اس کی زندگی حسین اور رنگین ہو گئی تھی۔ چند ماہ یوں ہی عیش و عشرت میں گزر گئے، مگر پھر ٹھاکر کی صحت کچھ خراب سی رہنے لگی۔ دن بدن وہ کمزور ہونے لگا۔ اس نے کافی علاج کروایا مگر اس کی صحت دوبارہ بحال نہ ہو سکی۔ اس کا جسم سوکھنے لگا، بالکل ایسے جیسے کوئی درخت پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے۔ یوں لگتا تھا کہ ٹھاکر کے جسم سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہے۔ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ ٹھاکر کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ اس روز ارجنا دھاڑے مار مار کر اور بال کھول کر روئی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ بھی ٹھاکر کے ساتھ ہی جل مرے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ ارجنا کی ارتھی نہ اٹھی، مگر اس رات ارجنا حویلی سے غائب ہو گئی اور یہ نشان بھی نہ ملا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ کسی نے بھی اس کے بعد اسے حویلی میں نہ دیکھا۔ ٹھاکر کی موت کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ موہن کمار اب بھی دہلی میں رہتا تھا۔ وہ اب کبھی کبھار ہی گاؤں میں آتا تھا۔ زمینوں اور دیگر کاموں کی ذمہ داری اس نے اپنے بچپن کے دوست راہل پر ڈال دی تھی۔ راہل بہت ہی شریف، رحم دل اور ذہین تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ زمینوں کا کام سنبھالا ہوا تھا۔ ٹھاکر رمیش کی سفید حویلی اب ویران نظر آتی تھی۔ البتہ جب کبھی موہن گاؤں آتا تو حویلی کی رونقیں بحال ہو جاتی اور گاؤں میں بھی چہل پہل نظر آتی۔ موہن اپنے باپ سے مختلف تھا۔ اس نے اب تک شادی نہ کی تھی۔ راہل کی بہن سیتا دیوی موہن کو پسند کرتی تھی،
مگر موہن کے من میں اس کے لیے شاید ایسے جذبات نہ تھے۔ راہل بھی یہ چاہتا تھا کہ موہن اور سیتا کی شادی ہو جانی چاہیے، مگر وہ اپنے طور پر موہن سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ منتظر تھا کہ موہن خود سیتا کے ہاتھ کو مانگے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ ان دنوں بھی موہن گاؤں آیا ہوا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ گرمی سے بچنے کے لیے موہن کمار کشمیر کے سرسبز اور ٹھنڈے علاقے میں آیا تھا۔ عرصے کے بعد نہ جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ ایک دن اس کا شکار کا پروگرام بن گیا۔ وہ جنگل کی طرف نکل آیا تو اسے ایک ہرن دکھائی دیا۔ اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ اس کے نوکر وہیں ٹھہر گئے کہ جب موہن بلائے گا تو وہ جا کر شکار اٹھا لیں گے، کیونکہ موہن کا نشانہ بہت ہی پکا تھا۔ ہرن آگے آگے اور موہن اس کے پیچھے تھا۔ ہرن اس کے نشانے کی زد میں نہیں آ رہا تھا۔ یوں موہن کمار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار ہرن اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ موہن نے ادھر ادھر اس کو کافی تلاش کیا، لیکن ہرن کا نام و نشان نہ ملا۔ موہن اب وہاں ہی رک گیا اور انتظار کرنے لگا کہ شاید ہرن پھر نظر آ جائے، مگر ہرن تو ایسے غائب ہوا تھا جیسے اسے زمین نکل گئی ہو۔ موہن مجبوراً ناکام اور مایوس ہو کر واپس جانے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ اسے کسی عورت کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ موہن نے اس آواز کی سمت گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ایک درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ لڑکی جوان اور حسین تھی۔ اس کا لباس بھی بہت ہی قیمتی تھا اور اس نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ لڑکی اتنی حسین تھی کہ موہن اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اس قدر خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ لڑکی جنگل میں کیسے آئی اور یہ کیوں رو رہی ہے۔ اس کے لباس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ موہن گھوڑے سے اترا اور اس لڑکی کے پاس جا کر پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ میں بدقسمت ہوں، اپنی قسمت کو رو رہی ہوں۔ کیا مصیبت پڑی ہے تم پر؟ تم کون اور کہاں سے آئی ہو؟ موہن نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کیا کریں گے میرے حالات جان کر؟ لڑکی نے کہا۔ تم مجھے تمام باتیں بتاؤ، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا، موہن نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لڑکی کہنے لگی، میں صوبہ پنجاب کے ایک گاؤں بھنڈارا کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ گاؤں کا ٹھاکر تھا۔ وہاں ہماری ڈھیروں جائیداد اور دولت تھی۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میری ہر خواہش لمحوں میں پوری کی جاتی تھی۔ ساتھ والے گاؤں کے راجپوتوں سے ہمارے خاندان کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ چند دن پہلے راجپوتوں نے ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ میرے باپ اور دیگر برادری والوں نے ان کا مقابلہ کیا تو اس لڑائی میں میرا باپ مارا گیا۔ میں جانتی تھی کہ راجپوت مجھے پکڑ کر ساتھ لے جائیں گے اور نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس لیے میں نے وہاں سے بھاگ جانے ہی میں اپنی عافیت سمجھی اور ایک چور دروازے سے اپنی حویلی سے نکل آئی اور چھپتی چھپاتی ادھر ادھر بھٹکتی رہی اور اس طرف آ نکلی ہوں اور کسی پناہ کی تلاش میں ہوں، مگر ڈر رہی ہوں کہ کہیں میں دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ موہن نے اس کی درد بھری کہانی سنی تو بولا، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تم دشمن کی پہنچ سے باہر ہو، اب تم پنجاب میں نہیں کشمیر میں ہو۔ لڑکی نے پھر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی، میرا تو اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، میرا سب کچھ تو لٹ گیا ہے، میں اب زندہ کیسے رہوں گی اور زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ رونے کا کوئی فائدہ نہیں، موہن ہمدردانہ لہجے میں بولا، تم میرے ساتھ میرے گاؤں میں میری حویلی میں آ کر رہو، وہاں تمہیں ہر قسم کا آرام اور تحفظ ملے گا۔ آپ کی ہمدردی کی میں شکر گزار ہوں، لڑکی نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اٹھو اور چلو میرے ساتھ، موہن نے کہا۔ میں حویلی میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ نوکرانی یا؟ ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں تمہارا مقام دوں گا۔ کیسا مقام؟ موہن سوچ میں پڑ گیا۔ لڑکی کے بے مثال حسن نے اس کا دل پہلے ہی مول لیا تھا۔
اس کے اعلیٰ خاندان کا پتہ چلا تو دل میں اس کے لیے عزت بھی پیدا ہو گئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر تم برا محسوس نہ کرو تو ایک بات کہوں؟ بلا تکلف کہہ دیں، لڑکی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں منوج نگر کے ٹھاکر رمیش کا بیٹا ہوں۔ میں تمہیں اپنا جیون ساتھی بنا کر حویلی میں ایک اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے نگاہیں جھکا دیں اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شرمانے لگی۔ موہن کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور بولا، اٹھو میرے دل کی رانی، میں خوش قسمت ہوں کہ تم نے میرا مان رکھا۔ تمہاری صورت میں مجھے ویسی ہی پتنی مل گئی ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تمنا تھی۔ موہن نے اس لڑکی کو، جس کا نام ساریکا تھا، گھوڑے پر بٹھایا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس نے حویلی کے تمام لوگوں کو اس سے ملایا، اس کا تعارف کرایا اور سب کو اعتماد میں لیا۔ ہر ایک نے ساریکا کے حسن کی تعریف کی اور اسے ٹھکرائن کا مقام دے ڈالا۔ موہن اور ساریکا کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ گاؤں میں کئی دن تک گہما گہمی اور جشن کا سا سما رہا۔ چند دنوں بعد ساریکا نے موہن سے کہا، آپ کو پا کر میرے دل کی مراد بھر آئی ہے۔ اتنی خوشی میں نے کبھی اپنے گاؤں میں رہ کر بھی حاصل نہ کی تھی جتنی مجھے آپ کی رفاقت میں میسر آئی ہے۔ میں نے ساری زندگی گاؤں میں ہی گزاری ہے، اس لیے اب میں آپ کے ہمراہ شہر میں جا کر رہنا چاہتی ہوں۔ موہن ساریکا کی خواہش کا بھلا کیسے احترام نہ کرتا، اسے کیسے رد کرتا۔ چند ہی دنوں بعد وہ ساریکا کو لے کر دہلی والے گھر میں آ گیا۔ دونوں میاں بیوی میں بے حد پیار تھا۔ دن بدن دونوں کی والہانہ چاہت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ساریکا کی محبتیں اور نوازشیں نرالی تھیں۔ موہن بھی اس کا گرویدہ تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ساریکا ہر لمحہ اس کے ساتھ اور سامنے رہے، مگر یہ خوشی اور مسرت کی کیفیت زیادہ عرصے برقرار نہ رہی۔ اچانک ہی موہن بیمار ہو گیا۔ اس کی طبیعت بوجھل سی رہنے لگی۔ اس کا جسم ہر وقت ٹوٹتا رہتا اور جسم میں ہلکا ہلکا درد رہنے لگا۔ اس نے شروع میں اس طرف توجہ نہ دی۔ جب ساریکا کو موہن کی طبیعت کی خرابی کا علم ہوا تو اس نے بھی زیادہ توجہ نہ دی اور کہنے لگی، یہ معمولی تکلیف ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ موہن کی بیماری بھی بڑھتی گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا مگر انہوں نے بھی معمولی بیماری سمجھ کر دوائیں دیں۔ موہن نے باقاعدگی سے ادویات کا استعمال کیا لیکن اس کے معدے کی تکلیف میں کمی نہ آئی بلکہ بیماری بڑھتی ہی گئی۔ پھر ڈاکٹروں اور حکیموں سے چیک کرانے کا سلسلہ چل نکلا لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ مرض دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ موہن بیماری کی وجہ سے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ وہ ہر وقت بستر پر پڑا رہتا۔ وہ اس قدر کمزور ہو گیا کہ اس میں چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہ رہی۔ ساریکا بھی اس کی بیماری کی وجہ سے پریشان رہنے لگی۔ وہ ہر وقت اس کے پاس موجود رہتی اور دل و جان سے اس کی خدمت میں لگی رہتی۔ اس حالت میں کئی ماہ گزر گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ موہن کو مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ڈاکٹر اور حکیم اپنی اپنی ذہانت اور قابلیت کر کے ہار گئے تھے۔ خود موہن بھی پریشان تھا۔ لگتا تھا کہ اس کی زندگی مختصر ہو گئی ہے، مگر ساریکا نا امید نہ تھی۔ وہ موہن کی ڈھارس بندھاتی تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ساریکا کی خدمتیں اور نوازشیں پا کر موہن وقتی طور پر اپنی تکلیف بھول جاتا۔ راہل نے اپنی بہن سیتا کی شادی کر دی تھی۔ اسے دکھ تو تھا کہ موہن نے اس کا مان نہیں رکھا، مگر وہ پھر بھی موہن سے بدگمان نہ تھا۔ اسے موہن سے آج بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی پہلے تھی۔ سیتا اپنے شوہر کے ہمراہ سری نگر چلی گئی۔ اس نے بھی موہن کو بھلا دیا اور اس کو نہ پا سکنے کو زندگی کا روگ نہ بنایا۔ ایک روز راہل کسی کام کی غرض سے دہلی آیا تو موہن سے ملنے اس کے گھر آ گیا۔ اس نے موہن کو چارپائی سے لگا دیکھا تو وہ بہت ہی پریشان ہو گیا۔ وہ 1 ہفتہ وہاں رہا اور موہن کی تیمارداری کی۔ اس نے ایک بار پھر موہن کو ڈاکٹر سے چیک کروایا
اور پھر بسط اصرار موہن اور ساریکا کو ساتھ لے کر گاؤں آ گیا تاکہ گاؤں کی کھلی اور صاف ستھری آب و ہوا میں موہن تندرست ہو جائے۔ موہن اور ساریکا دونوں ہی گاؤں جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان دنوں ساریکا امید سے تھی، مگر راہل نے ان کی ایک نہ سنی تھی۔ ارد گرد کے دیہات سے اس نے حکیم بلا کر موہن کا علاج شروع کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ موہن کی بیماری ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور جب تک بیماری سمجھ میں نہ آئے علاج کیسے ممکن تھا۔ اس عرصے میں راہل کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ اس کی بھی پسند کی شادی تھی۔ اس کی بیوی رویا بہت ہی حسین اور لاکھوں میں ایک تھی۔ وہ ساتھ والے گاؤں کنڈیاری کے ٹھاکر کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ ساریکا نے سفید حویلی میں ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ انہوں نے اس کا نام نیلم رکھا۔ ایک ماہ بعد راہل روپا ایک بیٹے کے والدین بن گئے، تو انہوں نے مل کر اتفاق سے نیلم اور راہل کے بیٹے راج کمار کی نسبت طے کر دی۔ یہ سب کچھ موہن اور ساریکا کی مرضی سے ہوا تھا۔ موہن اور ساریکا نے اب مستقل طور پر گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ساریکا گاؤں میں رہ کر بہت خوش تھی، مگر موہن روز بروز موت کی وادی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راہل کو موہن کی بہت فکر تھی۔ وہ دن رات اس کی صحت یابی کی دعائیں مانگا کرتا تھا، اور جہاں کہیں بھی اسے کسی ماہر حکیم کا پتہ چلتا وہ اس کے پاس پہنچ جاتا اور اسے حویلی میں لے آتا، مگر موہن زندگی کی طرف لوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ایک روز راہل پھرتا پھراتا پہاڑیوں میں اس گرو دیو کے پاس جا پہنچا، جس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ بہت ہی قابل اور پہنچا ہوا انسان ہے۔ راہل نے گرو کو موہن کی بیماری اور علاج کی تمام تفصیل بتائی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ہی موہن کا کوئی علاج کرتے یا اس کے لیے کوئی دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ گرو نے راہل کی درخواست رد نہ کی اور اس کے ہمراہ چل پڑا۔ سفید حویلی میں آ کر وہ سیدھا موہن کے کمرے میں پہنچا اور تمام افراد کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ پھر اس نے اندر سے کنڈی لگائی اور موہن سے کہنے لگا، میں تمہارا سارا جسم دیکھنا چاہتا ہوں۔ موہن نے جو ہی کپڑے اتارے تو گرو نے اس کے جسم پر نظر ڈالنے کے بعد پوچھا، کیا تمہاری شادی ہوئے 1 سال گزر گیا ہے؟ جی ہاں، موہن نے اس بات میں جواب دیا، اور پھر گرو کے پوچھنے پر شادی کی تمام تفصیل بتا دی، جس میں ساریکا سے جنگل میں ملاقات ہونے کا بھی ذکر تھا۔ میرا شک درست نکلا، گرو نے بوجھل آواز میں اپنے آپ سے کہا، تم ایک شدید اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو، پھر بھی اس کی تصدیق کے لیے تمہیں میری باتوں پر عمل کرنا ہوگا، تبھی تمہارا علاج ممکن ہو سکے گا۔ تمہیں چاند کی 14ویں رات کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس رات تم نے سونا نہیں، بلکہ آنکھیں بند کیے سونے کا بہانہ کر کے لیٹے رہنا ہے۔ اس رات ساریکا کو تمہارے پاس تمہارے کمرے میں ہونا چاہیے۔ گرو نے موہن کو اچھی طرح سمجھا دیا۔ موہن نے گرو کی ہدایات ذہن نشین کی اور پھر چاند کی 14ویں رات کا انتظار کرنے لگا۔ چند ہی دنوں بعد چاند کی 14ویں رات آ گئی۔ موہن نے گرو کی ہدایت کو ذہن نشین کر لیا۔ اس نے دروازے کا تالا لگا کر اس کی چابی چھپا دی اور معمول کے مطابق سونے کی غرض سے بستر پر لیٹ گیا۔ گرو دیو کی توقع کے عین مطابق آدھی رات کو ساریکا جاگ اٹھی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جانا چاہا، مگر ناکام رہی کیونکہ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ ساریکا پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی اور اس کی بے تابی بڑھنے لگی۔ اس نے چند لمحوں کھڑے ہو کر سوچا اور پھر موہن کی طرف دیکھا اور پھر اسے چھوا تاکہ اندازہ ہو کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ بچی اور موہن کے سو جانے کا یقین کرنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ ناگن کی شکل اختیار کر لی اور پھر تیزی سے رینگتی ہوئی کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ موہن نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ انتہائی خوف زدہ ہو گیا اور اسی طرح دم سادے لیٹا رہا۔ کافی دیر بعد ساریکا ناگن کے روپ میں ہی کمرے کے اندر آئی اور پھر سے عورت کا روپ دھار کر آہستہ سے موہن کے قریب بستر پر لیٹ گئی اور جلدی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ موہن تمام رات خوف سے جاگتا رہا اور ایک لمحے کو بھی سو نہ سکا۔ وہ بہت ہی جبر کر کے بستر پر لیٹا ہوا تھا، ورنہ اس کا جی تو چاہ رہا تھا
کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر گرو کی ہدایت تھی کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کی بیوی شک میں مبتلا ہو۔ اس لیے موہن بیچارہ مجبوراً خاموش رہا، مگر یہ مجبوری اس کے لیے عذاب بن گئی۔ ساریکا کی اصلیت کے انکشاف نے اسی رات موہن کی جان لے لی اور وہ اسی رات ہی مر گیا۔ موہن کی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ساریکا پر بار بار خوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ راہل بھی بہت ہی غمگین اور افسردہ تھا اور وہ ساریکا کی ڈھارس بندھا رہا تھا۔ گرو بھی نہایت افسردہ ہو کر پہاڑوں کی طرف لوٹ گیا تھا، مگر جاتے ہوئے راہل کو تاکید کر گیا تھا کہ وہ جلدی آ کر اسے پہاڑوں والے ٹھکانے پر ملے۔ راہل نے آنے کا وعدہ کر لیا، مگر وہ جلدی وہاں نہ جا سکا کیونکہ موہن کی موت کے 3 دن بعد ہی راہل کی بیوی مر گئی۔ اسے کسی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ سب حیران تھے کہ اس گاؤں میں سے تو سانپوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا، تو وہ پھر سانپ کہاں سے آیا جس نے روپا کو ڈس لیا؟ راہل کے لیے یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ گاؤں میں ایک بار پھر صفے ماتم بچھ گئی تھی۔ ایک طرف ساریکا تھی جو بیوہ ہو گئی تھی، دوسری طرف راہل تھا جسے اس کی محبت چھن گئی تھی۔ اب تو وہ خود زخم تھا۔ ساریکا کی ڈھارس کیسے بندھاتا؟ مگر اب ساریکا اس کو تسلی دے رہی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ راہل کی سب سے بڑی ہمدرد اور غم گسار ہے۔ راہل اس کی اصلیت سے بے خبر تھا، اس لیے وہ ساریکا کو اپنا ہمدردی سمجھ رہا تھا۔ دونوں ہی دکھی اور افسردہ تھے۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، ساریکا کا جھکاؤ راہل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ خود راہل بھی ساریکا کے بارے میں کسی اور انداز سے سوچنے لگا تھا۔ ایک روز اسے گرو کی بات یاد آ گئی تو وہ اس سے مشورہ کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے گرو کو دیر سے آنے کی وجہ روپا کی موت بتائی تو گرو چونک گیا اور بولا، میں موہن کی بیماری، موت اور روپا کی موت کی وجہ بھی جان گیا ہوں۔ پھر گرو نے اپنی اور موہن کی تمام گفتگو اور چاند کی 14ویں رات کی تفصیل سے بتائی اور کہنے لگا، ساریکا عورت نہیں بلکہ ناگن ہے۔ راہل حیرت زدہ ہو کر گرو کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ گرو نے اسے مزید بتایا، اگر کسی سانپ پر پورے 100 سال تک کسی انسان کی نظر نہ پڑے تو اس کے سر پر ایک کلغی نکل آتی ہے اور وہ سانپوں کا بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگر مزید 100 سال اسی طرح گزر جائیں اور اس کلغی والے سانپ کو کوئی انسان نہ دیکھ پائے تو اس کے سینے پر 2 پاؤں نکل آتے ہیں اور کمر کے اوپر آتے ہیں، اس کے منہ سے شعلے نکلنے لگتے ہیں اور اس سانپ کو انتہا سے زیادہ قوت اور قدرت حاصل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے۔ زیادہ تر سانپ اس عالم میں خوبصورت عورت بننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ساریکا بھی ایسی ہی ناگن ہے۔ راہل خوفزدہ اور حیرت زدہ ہو کر رہ گیا اور گرو کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ گرو نے اپنی بات جاری رکھی اور کہنے لگا، ساریکا کا اگلا شکار تم ہوگے راہل۔ تمہاری بیوی روپا کو ساریکا ہی نے راستے سے ہٹایا ہے اور اب وہ تمہارے نزدیک آتی جا رہی ہے۔ وہ یقیناً تم سے شادی کرنا چاہے گی، پھر تمہیں بھی موہن کی طرح بیمار بنا ڈالے گی۔ راہل کی آنکھیں حیرت و دہشت سے کھلی رہ گئیں۔ گرو سچ کہہ رہا تھا، وہ اور ساریکا واقعی ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے تھے اور راہل کے من میں بھی ساریکا کی محبت پیدا ہو گئی تھی، مگر اب حقیقت جان کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ موہن کا حشر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس عفریت سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ راہل نے گرو سے پوچھا۔ چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، مگر اس سلسلے میں انتہائی احتیاط اور ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ ساریکا کو ہلکا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے، اور اسے شک ہو گیا تو وہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دے گی۔ پھر گرو نے راہل کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ساریکا کے نزدیک ہوتا جائے، جب وہ خود ہی شادی کی پیشکش کرے تو تم بھی تیار ہو جاؤ۔ پھر سہاگ رات کو جب ساریکا دلہن بنی تمہاری منتظر ہو تو اس کے کمرے کو جلا دیا جائے۔ سفید حویلی کے اندر ایک ایسا کمرہ موجود ہے
جس میں لکڑی کا کام بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ تم اس میں کچھ مزید کام کرو، اس کے اندر و باہر بھی لکڑی استعمال کرو اور وہاں ہی رہنے لگو۔ پھر سہاگ رات اس کمرے میں جانے کی بجائے اس کے ارد گرد لکڑی پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دو، تاکہ کمرہ، اس میں موجود ہر چیز اور ساریکا بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اسے جان سے مار ڈالنے کا۔ اور پھر ایک روز ساریکا نے خود ہی راہل کو شادی کی پیشکش کر دی۔ راہل نے اس کی اس پیشکش کو ایک منصوبے کے تحت قبول کر لیا۔ اس عرصے میں راہل نے گرو کی ہدایات کے مطابق سفید حویلی میں رہ کر اس خاص کمرے کی دیواروں پر لکڑی کا کافی کام کروا دیا۔ راہل اور ساریکا کی شادی ایک چھوٹی سی تقریب میں ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ بھی ان کی شادی پر خوش تھے۔ سہاگ رات راہل کے لیے ایک امتحان کی رات تھی۔ اس منصوبے میں اس کی اپنی جان بھی جا سکتی تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ ساریکا دلہن بنی راہل کی منتظر تھی، مگر اس کا انتظار رنگ نہ لایا۔ راہل نے مٹی کا تیل چھڑک کر آگ جلا دی اور وہ کمرہ عروسی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ساریکا بھی اس آگ میں جل کر مر گئی۔ راہل نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلے روز گاؤں کے لوگوں کو بھی ساریکا کی حقیقت معلوم ہو گئی تو انہوں نے سکون کا سانس محسوس کیا۔ راہل گرو سے ملنے چلا گیا۔ اس نے گرو کو اپنی کامیابی کی خبر سنائی اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب سفید حویلی کا مالک راہل ہی تھا۔ اس نے راجکمار اور نیلم کی خاطر دوسری شادی کر لی اور سفید حویلی کا مالک بن کر رہنے لگا۔ اس کی دوسری بیوی روپا کی چھوٹی بہن گیتا تھی۔ اس نے راجکمار کا تو بہت خیال رکھا، مگر وہ نیلم سے نفرت کرتی تھی کیونکہ اس کی ماں اس کی بہن روپا کی قاتلہ تھی۔ مگر راہل نے نیلم کا بے حد خیال رکھا۔ وہ کہتا تھا کہ نیلم ہی اس حویلی کی اصل مالک ہے۔ راجکمار اور نیلم بڑے ہوتے گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوب لڑتے تھے، مگر دونوں میں پیار بھی بہت تھا۔ راجکمار کو پڑھنے کی غرض سے راہل نے سری نگر بھیج دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ نیلم بھی خوب پڑھے، مگر اس کی پڑھائی سے کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ جوں جوں وہ بڑی ہو رہی تھی، اس کی عادتوں میں بھی تبدیلی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ گیتا اور راہل دونوں سے دور دور رہنے کی کوشش کرتی۔ اسے تنہا رہنے میں مزہ اور سکون ملتا تھا۔ گاؤں میں اس کی کوئی گہری ہمراز اور سہیلی نہ تھی۔ البتہ گاؤں کی لڑکیاں خود اس سے ملنے حویلی آ جاتی تھیں، مگر وہ کسی سے ملنے اس کے گھر نہ جاتی۔ راہل پھر بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور اسے دل سے چاہتا تھا۔ یوں ہی کئی برس بیت گئے۔ راجکمار اور نیلم اب جوان ہو گئے تھے۔ راجکمار پڑھائی مکمل کر کے گاؤں لوٹ آیا۔ اب گیتا اور راہل نے راجکمار اور نیلم کی شادی کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے نہایت ہی دھوم دھام سے راجکمار اور نیلم کی شادی کی۔ راہل نے روپیہ پانی کی طرح بہایا اور اپنے تمام ارمان پورے کیے۔ گاؤں والوں نے بھی اس شادی میں بھرپور شرکت کی اور خوشیاں منائیں۔ اس رات راجکمار اور نیلم کی شادی کی رات تھی، جو اس سفید حویلی میں منائی جانی تھی۔ راجکمار من میں ہزاروں ارمان سجائے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں نیلم دلہن بنی اس کی منتظر تھی۔ جو ہی اس نے نیلم کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ ششدر رہ گیا۔ وہاں نیلم نہیں بلکہ ایک ناگن اس کی منتظر تھی۔ اس نے راجکمار کو سنبھلنے اور بھاگنے کی مہلت ہی نہ دی اور اسے ڈس لیا۔ راجکمار اٹھ کر باہر بھاگا اور چیختا ہوا راہل کے کمرے تک پہنچا۔ رات کو راجکمار کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگیں۔ راہل اور گیتا نے راجکمار کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت ہی پریشان ہو گئے۔ راجکمار منٹوں میں زندگی سے ناتا توڑ گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے بمشکل کہا، نیلم عورت نہیں ناگن ہے، اس نے مجھے ڈس لیا ہے۔ راہل نے اپنے ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا اور پچھتانے لگا کہ کاش اس نے نیلم کو بھی ساریکا کے ساتھ ہی چلا دیا ہوتا، مگر وہ دھوکہ کھا گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ نیلم کی شکل میں وہ ایک ناگن کی پرورش کر رہا ہے۔ جلد ہی یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی اور گاؤں کے لوگ حویلی میں جمع ہو گئے۔ ہر ایک راجکمار کی موت پہ نوحق گناہ تھا۔ راہل غصے سے پاگل ہو گیا۔
اس نے گاؤں کے لوگوں سے کہا، نیلم ناگن کی شکل میں اس حویلی میں ہوگی، اسے بھاگنے نہ دیں، اس کا انجام بھی اپنی ماں کی طرح ہونا چاہیے، اس لیے تم اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ لوگوں نے راہل کے کہنے پر حویلی کو آگ لگا دی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ حویلی کی ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی۔ اس دن گرو بھی گاؤں میں آ گیا۔ راہل نے اسے نیلم کے بارے میں بتایا تو وہ افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے نیلم کو دیکھا ہی نہ تھا، اس لیے اس کی حقیقت نہ جان سکا، اور نہ ہی اس دوران تم میرے پاس آئے۔ مجھے راجکمار کی موت کا بہت دکھ ہے، مگر یہ تسلی بھی ہے کہ نیلم اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس واقعے کو نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ اب اس حویلی کے کھنڈر بھی باقی نہیں رہے، صرف ایک ٹیلا سا باقی ہے جسے دیکھ کر یہ یقین نہیں آتا کہ یہاں کبھی سفید حویلی موجود تھی جس میں یہ واقعہ رونما ہوا ہوگا۔ مگر ناگپور کی ٹھاکروں کی یہ کہانی آج بھی قریبی دیہاتوں کے بڑے بوڑھے دہراتے رہتے ہیں۔